बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वापस आ गए छोटी सी न्यूज़ ब्रेक के बाद और इस्तक़बाल माह मुबारक रमज़ान, और उसमें टॉपिक यही है प्रोग्राम में। लेकिन पहले हिस्से में मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी साहिबा हमारे साथ थी खूबसूरत गुफ्तगू के साथ, और एक और खूबसूरत गुफ्तगू, कारामत गुफ्तगू लेकर मौला इनको सेहत सलामती अता करे और इनकी मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। मौलाना रज़ा हैदर रिज़वी साहब ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे मिजाज हैं आपके? खुदा का बहुत शुक्र है, करम है उसकी ज़ात का। आप सुनाइए, इर्द गिर्द अपनी फैमिली में सब जगह खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये हफ्ता तो खैर और खैरियत से ही गुजरा है। इससे पिछले अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्ते कुछ अफसोसनाक खबरें रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लुत्फ़ व करम है हम सब पर। इलाही आमीन, अल्लाह ताला रखे। और जो बीमार हैं, असलम भाई हैं, नईमा आंटी हैं, बहुत से लोग, नाम भी हम नहीं जानते, लेकिन बहुत से लोग इस बीमारी में हमारी दुआओं के मोहताज हैं। परवरदिगार से दुआ गो हूँ कि उनको सेहत सलामती ज़िंदगी के साथ अपनी फैमिली के साथ वापस लेकर आए इंशाल्लाह। इलाही इंशाल्लाह। आमीन। साहब, जब असलम भाई की बेटियां माशाल्लाह, आप जानते हैं कितनी जी, खुद जी। भी मौला के जिक्र का बाइक पहुंचाने का बनती हैं, नहीं, तो बड़ी बेचैनी के साथ जब फोन करके कोई दुआ के लिए कहती हैं, तो मैं यही कहती हूँ, खुदा तो बड़ा करीम है। उन्होंने अपनी बच्चियों की इतनी खूबसूरत तरबियत की है, तो उनकी दुआओं को सुनकर परवरदिगार उनको जिंदगी सेहत सलामती अता करे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो रूबा सेहत हैं, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि कंडीशन उनकी बेहतर होती जा रही है, और ये सब अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिनीन की, अज़ादारों की, मातमदारों की दुआएं हैं, उनकी बेटियों की, उनकी अहलिया की दुआएं हैं, जो वो सेहतयाब होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। शाबान मुअज़्ज़म जो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब, और ये माह और जो गुजर चुका, खुदावंद मुताल हमें दावत दे रहा है कि किसी एक और जगह दाखिल होने जा रहे हो तो तैयारी कर लो। तो चाहूंगी कि थोड़ा शाबान मुअज़्ज़म के ये आखिरी अय्याम है, इसमें कैसे हम तैयारी कर सकते हैं उस माह में दाखिल होने की। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर मोहतरमा फरहा काज़मी साहबा। आप माशाल्लाह बहुत मेहनत के साथ काम कर रही हैं और बहुत ही दिल लगी लगन के साथ और दिल की गहराइयों के साथ पुरखुलूस अंदाज से अल्लाह तबारक व बहुत तआला आपकी इस ज़हमत को कबूल फरमाए, और आपको भी सेहत व सलामती और तूल उम्र अता फरमाए। शुक्रिया। आपको और आपकी जज़ाकल्लाह। फैमिली को हर किस्म की आफात अर्ज़ी समावी से महफूज फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इल्लम तकुन गफ़रत लना फ़ीमा मज़ा मिन शाबान फ़ग़फ़िर लना फ़ीमा बक़िया मिन्हु। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमानों को ये हुक्म है, ये फरमाइश है कि माह शाबान के अवाखिर में, जबकि ये शाबान अपनी आखिरी सरहदों को छू रहा है और अपने दूसरे भाई यानी रमज़ान को दावत दे रहा है, कहा कि ऐसे मौके पर आप ये दुआ करें कि अल्लाहुम्मा इल्लम तकुन गफ़रत लना, ऐ परवरदिगार अगर तूने इस महीने में और अब तक मुझे माफ़ नहीं किया है, फ़ीमा मज़ा जो को गुज़र चुका है, तो फिर मिन शाबान, शाबान में से, तो फिर फ़ग़फ़िर लना फ़ीमा बक़िया मिन्हु, मुझे माफ़ फरमा दे जो बाकी दिन रह गए हैं। और ये ताकीद की गई है कि कसरत से इस दुआ को इन आखिरी हफ्ते में पढ़ा जाए, इसकी तकरार की ठीक। जाए। शाबान ठीक है। मुअज़्ज़म खुद एक बख्शिश व मग़फ़िरत का महीना है, और दर हकीकत ये शाबान तो रमज़ान की तैयारी का महीना है, आमादगी का महीना है। इसीलिए इसमें
روزے رکھنا مستحب ہے، استغفار کرنے کا تاکید کی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ انسان جب ایک یوز ٹو کیفیت میں آ جائے گا اس ماہ مبارک میں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ جب ماہ رمضان المبارک میں داخل ہوگا تو وہ ایک اس طریقے کا مکمل ایک بہترین انسان بن کر، بہترین عبد خدا بن کر داخل ہوگا کہ پھر اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی، اس سے کسی قسم کی تلاش جستجو نہیں، کیونکہ پہلے ہی سے وہ ماہ مبارک شعبان میں روزے رکھ کر، استغفار کر کے، توبہ کر کر کے اور بہت سارے نیک اعمال بجا لا کر اپنے آپ کو اس نے آمادہ و تیار کر لیا ہے کہ جو اسے اب ماہ مبارک رمضان میں کرنے ہیں۔ پھر جہاں تک استقبال ماہ مبارک رمضان کی بات ہے، جیسا کہ آج کا آپ کا ٹاپک بھی ہے، اس حوالے سے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ماہ شعبان کے آخری جمعے کو ایک خطبہ دیا تھا، بہت مشہور معروف خطبہ کہ جسے علماء کرام کثرت سے پڑھتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس میں حضور نبی کریم نے گویا ماہ شعبان میں ماہ رمضان کی مکمل آمادگی کا درس دیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ اے لوگوں، اے انسانوں، جان لو کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ چکا ہے۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ، یہ مہینہ آیا کس طریقے سے ہے؟ یہ مہینہ ایسے نہیں آیا جیسے اور مہینے آ جاتے ہیں، جیسے اور مہینے داخل ہوتے ہیں اور آپ ان کو پاتے ہیں۔ نہیں، اس مہینے کی کچھ خصوصیات ہیں، جس میں سے 3 اہم ترین خصوصیات تو یہ ہیں کہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ مہینہ برکتوں کے ساتھ آیا ہے، یہ بے مہینہ شک، بے شک، رحمتوں کے ساتھ آیا ہے، یہ کیا مہینہ بات! مغفرتوں کے ساتھ آیا ہے۔ اور شاید اسی لیے علماء نے اس مہینے کے 3 اشروں کو ان 3 صفات سے متصف کیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، واقعاً عملی طور پہ کیا ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ بالبرکت، جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو ہمارے گھروں میں برکتوں کا ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ وہ شاپنگ، وہ افطار کا اہتمام، وہ سحر کی تیاری، وہ آمادگی عبادات کے لیے، وہ قرآن کی تلاوت، وہ ذکر خدا و رسول، وہ ذکر اہل بیت اطہار، یہ سب کیا ہے؟ یہ برکتیں ہی تو ہیں۔ ہاں، اس بے سے شک، پہلے کے جو 11 مہینے گزرے ہیں اس میں ہم اتنے زیادہ متوجہ نہیں ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ غرق عبادات الہیہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے کے آتے ہی ہر انسان جو شاید سال بھر بھی نماز نہ پڑھتا ہو، اس مہینے میں نمازی بن جاتا ہے۔ جس نے سال بھر میں بھی قرآن اٹھا کر نہ دیکھا ہو، اس مہینے میں بہرحال وہ قرآن اٹھا کر دیکھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے۔ اگر اس نے سال بھر اور کوئی نیک کام نہیں کیا ہوتا ہے تو اس مہینے کی برکت کے باعث وہ نیک کام انجام دیتا ہے۔ یہ ساری برکتیں میرے لیے ہیں، میری ذات کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد والرحمت، اب یہ بھی رحمت الہی ہے، یہ لطف پروردگار ہے کہ اس نے ہمیں اس مہینے کو عطا کیا، تو اس مہینے کے آنے کے بعد ہم اس طریقے سے اس کی رحمتوں سے استفادہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم حاصل کر رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رحمت بے شک، الہی ہے کہ جو آپ صدقہ و خیرات کرتی ہیں، یہ رحمت پروردگار ہے جو آپ دوسروں کا خیال کرتی ہیں۔ اور شاید سال کے 11 مہینوں میں ہمیں اس طرف توجہ نہیں رہتی ہے، لیکن اس مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہرحال جو بھی کار خیر مجھ سے ہو سکے، کسی کو افطار دینے کی صورت میں، کسی کی سحر کا انتظام کر دینے کی صورت میں، کسی کو لباس عید فراہم کرنے کی صورت میں، یہ گویا رحمت الہی ہے۔ اگر رحمت الہی آپ کے شامل حال نہ ہو تو ہم کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو یہ رحمت پروردگار کے نتیجے میں ہوتی ہے، ورنہ ہم ہاں، کیا اور ہماری حیثیت کیا، ہماری حقیقت کیا؟ رحمت بے شک، پروردگار ہے جو ہم سے نیک کام کرواتی ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی اپنی سطح ہے، یہ اپنی بے اپنی شک، انسان کی حیثیت ہے۔
کوئی انسان مال کے ذریعے نیکیاں انجام دیتا ہے، کوئی انسان اعمال کے ذریعے نیکیاں انجام دیتا ہے، کوئی انسان اخلاق کے ذریعے نیکیاں انجام دیتا ہے، کوئی انسان تعلیم و تدریس کے حوالے سے نیکیاں انجام دیتا ہے۔ جس کی جو کیپیسٹی ہے، جس کی جو حیثیت ہے، اس اعتبار سے وہ نیکی انجام دیتا ہے۔ آ گیا سبحان تیسرا مرحلہ، بالمغفرت۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ ماہ مبارک کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، ان کے استغفار کو قبول کرتا ہے، ان کی توبہ کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ اسی خطبے میں جب بھی میں آپ کے سامنے اگر پڑھ سکا آگے تک تو پڑھوں گا، کہ جہاں ارشاد سرکار ختم مرتبہ ہے کہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں توبہ استغفار قبول ہوتی ہے۔ لہذا اس کے بعد حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور۔ دیکھیے تاکیدات دیکھیے، شہر یہ وہ مہینہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، یعنی اپنے نزدیک بھی نہیں بتا رہے حضور نبی کریم، اگر ذات رسالت کے نزدیک بھی عظیم ہوتا تو ہمارے لیے کافی تھا، لیکن حضور نبی کریم اس کی عظمت و جلالت کو اور بتاتے ہوئے کہتے ہیں عند اللہ اللہ کے نزدیک افضل الشہور تمام مہینوں سے افضل ہے، با فضیلت ہے۔ اب یہ افضل یہ خود لفظ ہے جس کو عربی اصطلاح میں گویا فقہ کی نحو کی صورت میں کہا جاتا ہے کہ یہ افضل تفضیل ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے کسی بھی صفت کی، یعنی ایک تو با فضیلت ہوتا ہے، ایک افضل یعنی بہت ہی زیادہ فضیلت والا۔ تو افضل الشہور تمام مہینوں سے یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، یہ مہینہ ہی افضل نہیں ہے، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن سب سے افضل ترین دن قرار پائے ہیں۔ سال کے 11 مہینوں کے دن اور ہیں، اور ماہ مبارک رمضان کے دن اور ہیں۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور یاد رکھو کہ اس کی راتیں بھی تمام راتوں سے افضل ہیں، اور صرف دنوں اور راتوں ہی پہ کیا منحصر ہے، وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، ارشاد فرمایا کہ اس کی گھڑیاں، اس کے لمحے، اس کے سیکنڈز تمام مہینوں کے، تمام سال کے سیکنڈ سے، لمحات سے، ساعات سے، گھڑیوں سے افضل ترین ہے۔ کیوں افضل ترین ہے؟ فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ دعیتم آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ کہاں انوائٹ کیا جاتا ہے؟ الی ضیافت اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی دعوت پر۔ ذرا غور کیجئے، ہمیں آج کوئی کونسلر، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، یا کوئی اور پولیٹیشن، یا کوئی دینی شخصیت، کوئی بھی اگر ہمیں انوائٹ کر لے تو ہم کس قدر خوش اور مسرور ہوتے ہیں، یعنی اپنے لیے باعث سے فخر سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخصیت نے انوائٹ کیا ہے۔ حالانکہ جتنی بھی شخصیات ہیں سب فانی ہیں، سب آنی جانی ہیں، بے شک، کسی کا مقام و مرتبہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو جب ان کی دعوت ہمارے لیے باعث فخر ہوتی ہے تو جس انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی دعوت دے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اور اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے دعوت دی ہے، ہمیں اس نے بلایا ہے، اپنا مہمان قرار دیا ہے، اور صرف مہمان نہیں بنایا ہے۔ مہمان بہت سے لوگ بنا لیتے ہیں، لوگ آتے ہیں، دعوت کھاتے ہیں اور اس کے بعد کھا کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں کہا وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، جب آپ کو بلایا اللہ نے دعوت میں تو خالی دعوت نہیں دی تھی کہ آئیے اور آپ آ کر کھانا کھا کے چلے جائیے، نہیں، وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، یعنی صاحبان کرامت میں سے قرار دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، یا مکرم قرار دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، کہ جس کو اللہ رب العزت عزت دے، ہوتا یہی ہے، اور اصل چیز بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ مجھے بلائیے، 100 بار بلائیے، لیکن اگر آپ نے عزت نہیں دی ہے، مجھے تکریم نہیں کی ہے، تو پھر یہ بلانا نہ میرے لیے فائدہ ہے اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی ثواب حاصل ہے، نہ ہی مجھے کوئی فائدہ محسوس ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ شاید میں ناخوش ہو جاؤں، ناراض ہو جاؤں کہ بھئی بلایا تو تھا، کارڈ تو آ گیا تھا، دعوت نامہ تو آ گیا تھا، ٹیلی فون تو آیا تھا، ہم گئے بھی تھے، بس ایک آرڈنری انسان کی طرح ہم گئے تھے اور وہاں کچھ دیر بیٹھے اور کھانا شروع ہوا تو کھانا کھا لیا اور اس کے بعد ہم واپس آ گئے۔ نہیں،
عزت اور تکریم سب سے بڑی چیز ہے کہ جب آپ کسی کو بلا رہی ہیں تو آپ بلانے کے بعد اس کے ساتھ کیا بیہیو کر رہے ہیں، آپ کا صحیح بات ایٹیچیوڈ اس کے ساتھ کیسا ہونا ہے۔ اگر عزت و تکریم کا ہے تو یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ پھر ارشاد سرکار ختمی مرتبت ہوتا ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں جب تم سانس لیتے ہو تو تمہاری سانس تسبیح قرار پاتی ہے۔ سبحان عام اللہ۔ دنوں میں جب آپ سانس لیتے ہیں تو سانس سانس ہوتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کر جب آپ سو جائیں تو انفاسکم فیہ تسبیح، تسبیح الہی قرار پاتی ہے۔ ونومکم فیہ عبادہ، جاگتے ہوئے بھی انسان سانس لیتا ہے اور سوتے ہوئے بھی سانس لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جاگتے بھی جو سانس لے رہا ہے، کہا کہ تمہاری سانس تسبیح ہے یہ، لیکن اگر تم سو بھی جاؤ تو سو کر انسان کوئی عبادت نہیں کرتا ہے، سونے سے کوئی عبادت نہیں ہوتی، سو جانے سے تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بے یہ ایک شک۔ ایسا لطف الہی ہے کہ اگر آپ سو گئے اس ماہ میں روزہ رکھ کے تو وہ نومکم فیہ عبادہ، آپ کا سونا بھی عبادت قرار پاتا ہے۔ یہ کس سبحان قدر اللہ۔ لطف الہی ہے، کس قدر پروردگار عالم کی مہربانیاں ہیں اس ماہ مبارک میں۔ اور پھر ارشاد بے فرمائے شک۔ کہ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولًا، 11 مہینے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے جو اعمال انجام دیے ہیں وہ قبول ہو گئے ہیں۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولًا، لیکن اس مہینے میں تم جو اعمال انجام دو گے وہ قبول ہوں گے، وہ اللہ سبحان تبارک اللہ۔ و تعالی منظور فرمائے گا، اسے شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور یاد رکھو کہ اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہوں گی، بارگاہ بے رب شک۔ العزت سے قبولیت کا شرف حاصل کریں گی۔ تو پھر اس مقدس مہینے کو کیوں کر ضائع کیا جائے؟ کیسا نادان ہو گئے انسان۔ حضور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ، بس تم اللہ سبحانہ وتعالی سے سوال کرو۔ کیسے سوال کروں؟ بالنیات الصادقہ، اپنی سچی نیتوں کے ساتھ، کہ سبحان یاد اللہ۔ کر لو کہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے، عطا کیا کرنے بات والی ذات صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے۔ ہے۔ بے طلب کرو شک۔ اللہ تبارک وتعالی سے، لیکن بالنیات الصادقہ، اپنی نیتوں کو سچا بنا کر، اور فقط بے نیتیں شک۔ سچی نہیں ہوں، وقلوب الطاہرہ، اور پاک و پاکیزہ دل سے دعا مانگو۔ سبحان پاک و پاکیزہ دل سے کیا مطلب ہے؟ قلوب طاہر کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے دل کو کیا پانی سے غوطہ دیں، دھوئیں اور پھر دعا مانگیں؟ ایسا ہے کچھ؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قلوب طاہرہ یعنی آپ کا دل ہر قسم کی شرک کی آلائی سے پاک و پاکیزہ ہو، بے آپ کے شک۔ بے دل شک۔ کے اندر کسی قسم کی وہ بات نہ ہو کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، بے شک۔ گناہوں سے آلودہ نہ ہو، بے خباثتوں شک۔ سے مملو نہ ہو، بے بلکہ شک۔ صرف اور صرف ایک قلب مومن کی طرح پاک و پاکیزہ دل ہو۔ اس لیے کہ جب سبحان۔ برتن، ظرف اگر پاک صاف نہ ہو تو اس میں لاکھ پاک پانی ڈالتے جائیں وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ ایک بے گلاس شک۔ ہے بالکل۔ لیکن ڈرٹی ہے، گندا ہے، گندگی لگی ہوئی اس میں، اب اس میں بالکل پیور پانی، پیور پانی کیا بلکہ آب زمزم بھی اگر آپ ڈال لیں تو آب زمزم بھی پینے کے لائق نہیں رہے گا، کیونکہ وہ سبحان۔ جس ظرف میں ہم نے ڈال دیا ہے اس نے اسے گندا کیا ہوا ہے۔ تو اب جس ظرف سے ہم دعا مانگ رہے ہیں تو اس ظرف میں کون سی دعا آئے گی جب یہ ظرف ہی گندا ہو رہا ہے، یہ ناپاک ہو رہا ہے، یہ نجس ہو رہا ہے، یہ شرک کی نجاست اس کے اندر ہے، کفر کی نجاست ہے، نفاق کی نجاست ہے۔ شرک و کفر سے تو پھر بھی ہم بچ جاتے ہیں، لیکن نفاق کی نجاست سے ہم نہیں بچ پاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ نفاق کو ہم سب کینڈم کرتے ہیں، ہم سب کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ نفاق ہمارے اندر ہوتا ہے۔ نفاق کسے صحیح۔ کہتے ہیں؟ یہی کہ انسان
کہ زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے. ایک طرف ہم اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں، دوسری طرف ہمارے دلوں میں کسی اور کی بزرگی اور برتری پوشیدہ ہوتی ہے. نفاق یہی ہے کہ ہم اپنا خالق و رازق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، لیکن دل ہمارا کہیں اور متوجہ ہوتا ہے. یہ اور بہت ساری آپ سوشل لائف میں اس قسم کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ نفاق کس طریقے سے ہم کسی کے منہ پر بہت اچھے الفاظ ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں دل سے بات کی جائے تو پھر دل جو ہے وہ، یہ غیبت نفاق کا ہی ایک پیش خیمہ ہے. جب ہم غیبت کرتے ہیں کیا چیز ہے کہ جس کی غیبت کرتے ہیں اگر سامنے آ جائے تو ہم نہیں کریں گے، بلکہ اس کی اور تعریف اور توصیف کریں گے. ادھر وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوا، ادھر ہم نے اس کی غیبت شروع کر دی. تو یہ نفاق کا ہی تو ایک حصہ ہے. صحیح بات تو ہے، بالکل بہرحال صحیح بات. جب آپ دعا کیے تو پھر قلوب طاہرہ ہو. پھر اچھا دعا سبحان کیا اللہ. کریں؟ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ مجھے امتحان میں پاس کر دے، ڈرائیونگ ٹیسٹ میں مجھے پاس کر دے، مجھے اچھی سی جاب مل جائے، یہ دعا کریں. ان دعاؤں کے کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، یہ دعا کی جا سکتی ہے. لیکن حضور نبی کریم اس ماہ مبارک کے حوالے سے کیونکہ گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ تم دعا کرو، فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ وَقُلُوبِ الطَّاهِرَةِ، سچی نیتوں کے ساتھ اور پاکیزہ دل کے ساتھ دعا کرو کہ اَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے، لِصِيَامِهِ، اس ماہ کے روزوں کی، وَتِلَاوَتِ کتابہ، اور اس کی کتاب کی تلاوت کا شرف عطا فرمائے. کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ اگر ہم ماہ مبارک رمضان میں بھی قرآن نہ پڑھ پائیں. کتنی بدنصیبی ہوگی کہ اللہ کے مہینے میں بھی اللہ کی کتاب نہ پڑھ سکے. صحیح ماہ بات. مبارک رمضان، انسان جب کسی کی سالگرہ ہوتی ہے تو آپ اس کو وش کرتی ہیں، اسے جی یاد کرتی ہیں، اچھے لفظوں سے اسے یاد کیا جاتا ہے اور اس کو بھولتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ تو اس کی سالگرہ کا دن ہے، اس ہفتے سالگرہ ہونے والی ہے، اس مہینے میں سالگرہ ہوگی. اور پھر ہمارے جس کلچر میں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں تو اس کی بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے. کسی کو کچھ یاد ہو نہ یاد ہو، اسپیشلی چھوٹے بچے، انہیں کچھ ہو یاد ہو یا نہ ہو لیکن ان کو برتھ ڈے یاد ہوتی ہے، بالکل صحیح بات. کیونکہ وہ قاعدے سے سیلیبریٹ بھی کی جاتی ہے. تو ماہ مبارک رمضان قرآن کی سالگرہ کا دن ہے. سبحان اس اللہ، مہینے میں سبحان اللہ. قرآن کی گویا سالگرہ ہے. اسی مہینے میں تو قرآن آیا ہے، شہر صحیح بات. رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. ہدی جی للناس وبینات من الہدی والفرقان. جی سبحان کال آپ اللہ. کے پاس؟ جی ایک کال آ گئی ہے. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدہ بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی فرمائیے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے کیا؟ بالکل صحیح آ رہی ہے، بالکل کلیئر آواز ہے. بہت شکریہ. اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں اپنے بہت ہی قابل احترام بڑے اچھے عزیز ہمارے رضا حیدر عزیز صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں وعلیکم اور السلام. آپ کو پیشگی مبارکباد پیش کروں گا رمضان کی. آپ اتنا خیر مبارک. خوبصورت بیان کر رہے ہیں. واقعی ایسے پروگرام کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ کے لیے ہوتا یہ ہے. دیکھیے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بار بار یہ تذکرہ کیوں کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہوتا ہے، ہمیں تو سب باتیں معلوم ہوتی ہیں. تو میں نے اس کا یہی جواب دیا. دیکھیے نماز میں بھی ہم پانچوں وقت آج ہم پڑھتے ہیں نا، کیوں پڑھتے ہیں پتہ تو ہے نا ہمیں. تو اس لیے یہ ان باتوں کو دہرانا جو قبلہ فرما رہے ہیں حقیقت میں وہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے اور یہ بار بار کہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے. اچھا جیسے آپ نے ابھی نفاق کے بارے میں ابھی خوبصورت گفتگو کی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نفاق اور ایک نفاق ہوتا ہے، ایک حسد ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے رشک ہوتا ہے.
تو ان چیزوں میں کیا کوئی ڈفرینٹ ہوتا ہے یا غیبت فرض ہے جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہم اوپر سے تو بڑے اچھے ہیں, بڑی اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں, ہاں بھائی آپ کیسے ہیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, لیکن اندر سے ہمارے دل میں وہ قدورتیں جو ہیں ہوتی ہیں وہ کسی طرح سے نہیں ختم ہو سکتی ہوتی. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے نا کہ کسی بہن کے بارے میں کسی کے بارے میں, تو اس کو کس طرح سے دور کیا جائے, کوئی کیسے وہ باتیں ہم کریں کہ ہم یہ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ہم پاک ہو گئے ہیں. بالکل, اور خاص طور پر اس رمضان میں تو کوشش کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, مولا سلامت رکھے. میرے پاس ایک اور کالر تھے, شاید ان کی کال ڈراپ ہو گئی, آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت سوال کہ رشک اور حسد اور نفاق میں ڈفرنس معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. جی آغا صاحب. جی بہت بہت شکریہ محترم, کافی عرصے بعد آپ کی بھی آواز ہم نے سنی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی اور طول حیات عطا فرمائے اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے محفوظ فرمائے. رشک, حسد, یہ دونوں عموماً یہ لفظ ساتھ استعمال ہوتے ہیں. نفاق ایک تیسری چیز ہے. رشک یہ چیز ہے کہ آپ کسی کی خوبی کو, اچھائی کو دیکھ کر اس کے اوپر آپ ناز کریں, پراؤڈ ہوں آپ اس کے اوپر کہ کیا بات ہے. جی ایک کال لے لوں صاحب. ہاں بسم اللہ لے لیجیے, آپ تردد نہ کیا کریں, فوراً لے لیا کیجیے. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. جلال عباس بول رہا ہوں, لاہور پاکستان سے. جی بہت شکریہ. میرا کیا نا پروگرام تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, مگر کیبل کے اوپر اہل بیت چینل جو ہے یہاں نہیں لگتا ہے یہاں پہ. اچھا, لاہور میں؟ ہاں, تو لاہور میں کوئی آپ کا نمائندہ ہے نہیں, کوئی نمائندہ جس کا ٹیلی فون نمبر مل جائے جو اسے ہم کہیں کہ نیو سٹار, یہ کیبل ہے نیو سٹار کیبل, نیو سٹار کیبل ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں لاہور میں, علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں. ٹھیک ہے. ادھر شیعہ فیملی بھی بہت ہے, مگر اہل بیت تو ہر آدمی کے واسطے کام کر رہے ہیں, اہل سنت کے واسطے بھی اور تمام انسانیت کے واسطے بھی تمام پروگرام پیش کر رہا ہے. جی جی بہت شکریہ. تو برائے مہربانی کو لاہور میں کوئی ہے جی ایسا نمائندہ جسے ہم ٹیلی فون کر سکیں اور اسے کہیں کہ لاہور میں. جی بالکل, بہت شکریہ. بہت شکریہ. سلامت رہیے. آپ نے یہ کاوش کی کہ اہل بیت ٹی وی اگر کہیں نہیں آ رہا تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. کنٹرول روم میں بھی آپ کا ایڈریس اور سب جو آپ نے علاقہ بتایا وہ نوٹ کر لیا ہے. جی آغا صاحب بہت شکریہ, آپ نے نفاق سے شروع کیا, بہت شکریہ. جی تو میں عرض کر رہا تھا رشک کے بارے میں کہ رشک یعنی کسی کی خوبی کو, کوالٹی کو, اچھائی کو دیکھ کر آپ پراؤڈ ہوں اور آپ کو یہ خواہش پیدا ہو آپ کے دل میں کہ آپ بھی ایسے ہی ہو. یہ ہے رشک. حسد اس کے اپوزٹ ہے کہ آپ کسی کی خوبی, اچھائی کو دیکھ کر آپ جو ہیں جیلس ہو اور آپ یہ چاہیں کہ اس کی یہ خوبی, اس کے اندر یہ کوالٹی جو ہے وہ زائل ہو جائے, اس کی زوال کی خواہش کریں. خود کوشش نہ کریں بلکہ یہ چاہیں کہ اس کے اندر جو ہے اس کے اندر بھی نہ رہے. تو یہ ہے حسد. آ گیا نفاق. نفاق یہ چیز ہے کہ انسان دل میں کچھ اور ہو, زبان پہ اس کی کچھ اور ہو. میں کسی سے ملاقات کر رہا ہوں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے, یا ملاقات میں بہت ہی اخلاق و محبت کا مظاہرہ کر رہا ہوں, باہر جاتا ہوں تو میں بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں, گھر میں آتا ہوں تو میں وہ سارے اخلاق باہری چھوڑ آتا ہوں, اور اس کے بعد جو تلخی ہے, جو تند روئی ہے, جو ترش روئی ہے, وہ ساری جو ہے وہ گھر کے اندر اس کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ ہے ایک طریقے کا نفاق کہ آپ کسی کے سامنے تو کچھ اور ہیں, کسی کی پیٹھ پیچھے کچھ اور آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے. یہ نفاق کہلاتا ہے, جس کو کرنے والا منافق, اور اس عمل کو منافقت کہا جاتا ہے. اب اس کی اور بھی کافی تفصیل ہے اس کی, لیکن اس مختصر وقت میں اتنا ہی بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف ہے اس کی. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف استقبال ماہ مبارک رمضان میں آپ دعاؤں جی کی طرف بھی آئے تھے، کس طرح جی سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں؟ جی تو اب بہت شکریہ۔ انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے دعا کریں کہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک ظرف پاک و صاف نہیں ہوگا، اس میں آنے والی چیز جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں بنا سکتی ہے۔ اگر آ بھی بالکل جائے تو وہ قبول نہیں ہوا کرتی ہے۔ لیکن اگر میرا دل پاک صاف ہوگا، طیب و طاہر ہوگا، تو میں جو دعا بھی مانگوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے قبول کرے گا۔ بس اوقات ہمیں یہ شکوہ ہوتا ہے اور یہ کویسچن ریز ہوتا ہے کہ بھئی ہم دعا مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو کبھی ہم نے سوچا بھی کہ ہم دعا کیسے مانگ رہے تھے، کس طریقے سے سبحان مانگ اللہ۔ رہے تھے؟ دعا مانگنا فقط زبان کو حرکت دینے کا نام نہیں ہے۔ دعا کے لیے آپ کا پورا وجود دعا گو ہو۔ بے جب شک۔ آپ وہی بار بار مثال آ رہی ہے کہ جب آپ کوئی چیز لینا چاہیں، مثال کے طور پر آپ کو دودھ لینا ہے، تو دودھ لینے کے لیے جب آپ جائیں گی یا دودھ والا آپ کو دودھ دینا آئے گا، تو آپ کے پاس وہ ظرف، وہ برتن پاک و صاف ہونا چاہیے، کیا تب تو وہ بات ہے۔ اگر عقل مند اور صحیح انسان ہوگا دودھ دینے والا بھی، تو وہ بھی برتن کو گندگی دیکھ کر اگر برتن ڈرٹی ہے تو وہ منع کر دے گا کہ بھائی آپ برتن دوسرا لے کر آئیے یا اسے دھو کے لائیے، اس میں تو یہ ضائع ہو جائے گا، وہ نہیں دے گا آپ کو۔ آپ کو خود پہلے متوجہ ہونا چاہیے، اور جو دے رہا وہ بھی۔ تو یہ تو دنیاوی حساب کی بات ہے۔ اگر میرا ظرف ہی اس قابل نہیں ہے کہ میں کوئی چیز قبول کر سکوں، ایڈمٹ کر سکوں، ایکسپٹ کر سکوں، تو پھر کس بات کی میں دعا کروں گا؟ لہٰذا قلب پاک ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، یعنی اللہ کو سمجھیں کہ وہ یقیناً وہی عطا کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد حضور نبی کریم نے اس طرف اشارہ فرمایا جس کا میں نے پہلے عرض کیا کہ فَإِنَّ شَقِيَ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ فرمایا فَإِنَّ شَقِيَ، وہ شخص شقی ہے، بدبخت ہے، بدنصیب ہے۔ کون؟ من حرم غفران اللہ، کہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی مغفرت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کب؟ فی ہذہ الشہر العظیم، اس عظیم مہینے میں۔ یعنی عام مہینوں میں تو انسان بد نصیبی و بدبختی کا شکار ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بد نصیب و بدبخت کون ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان آ جائے اور وہ طلب استغفار نہ کر سکے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف نہ کر سکے۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ میں ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کی استغفار کر رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، لیکن میری یہ توبہ، میری استغفار خلوص نیت کے ساتھ نہیں ہے، قلب طاہر کے ساتھ نہیں ہے۔ بس سب مانگ رہے ہیں تو میں بھی مانگ رہا ہوں، سب یہ کام کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضور نبی کریم اس مہینے کے روزوں کی فلسفی بیان کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، روزہ کس لیے رکھ رہے ہیں۔ روزہ اس لیے نہ رکھیں کہ میری ہیلتھ اچھی ہو جائے گی، روزہ اس لیے نہ رکھیں کہ نہیں صحت بنی رہے گی، روزہ اس لیے نہ رکھیں کہ میری فیگر واپس ہو جائے گی۔ اپنی فیگر کے لیے، صحت کے لیے، ہیلتھ کے لیے روزہ رکھنا بیکار محض ہے، ضائع ہو جائے گا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنا نیا مکان بنایا تھا۔ جب اس نے مکان کمپلیٹ کروا لیا تو اس نے حضور نبی کریم کو بلایا کہ وہ آ کر اس کی گویا اوپننگ کر دیں، یا پہلا قدم حضور نبی کریم کا اس کے گھر میں۔ چنانچہ اس نے دعوت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اب جب گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا، جائزہ لیا۔ ہوتی ہے انسان کی ایک عادت ہوتی ہے، ہم بھی کسی گھر میں جا کے بیٹھے، سیٹنگ روم میں بیٹھے تو دائیں نظر ڈالتے ہیں، بائیں نظر ڈالتے ہیں، کیا بنا ہے، کیا لگا ہے، وغیرہ وغیرہ دیکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم نے شاید ایسے ہی دیکھا ہو تو انہیں ایک اوپر چھت کے ساتھ لگا ہوا ایک روشن دان نظر آیا، جو ہمارے ہندو پاک کے مکانوں میں بھی ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی ونڈو جس کو ہم روشن دان کہتے ہیں، جو وینٹیلیشن کے لیے بالعموم ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم نے اس سے ایک سوال کیا، کیا حضور نہیں جانتے تھے کہ یہ ونڈو کس لیے ہوتی ہے اور کیوں ہے؟ یقیناً جانتے تھے،
لیکن وہ ایک سوال کر کے ایک درس دینا چاہتے تھے، ایک میسج دینا چاہتے تھے۔ 1400 سال پہلے حضور نے سوال کیا، آج میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں، وہ ایک میسج چل رہا ابھی تک، اور نہ جانے کب تک چلے گا یہ میسج، ہر سننے والے سے بیان کرے گا۔ حضور نے بے شک اس صاحب خانہ سے سوال کیا کہ یہ جو تم نے اوپر ونڈو بنائی ہے، یہ روشن دان بنا ہے، یہ کس لیے؟ وہ کہنے لگا حضور یہ اصل میں نے بنایا ہے کہ تاکہ اس سے تازہ ہوا آئے، سورج کی روشنی آئے، اس کی کرنیں آئیں اور کمرہ روشن ہو۔ حضور نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، تمہاری سوچ اتنی محدود ہے، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اگر یہ روشن دان جب بنا ہے تو سورج کی روشنی تو اس سے آئے گی، یہ اس سے تازہ ہوا آئے گی، اس سے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، نہ سورج کی کرنوں کو تم روک سکتے ہو، نہ آنے والی بے ہوا شک کو روک سکتے ہو، لیکن کاش تم نیت خالص کر لیتے اپنی، بنیت صادقہ، اچھی سچی نیت کر لیتے۔ کہا کیا حضور؟ کہ اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ یہ ونڈو میں اس لیے لگوا رہا ہوں کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، میرے گھر سبحان اذان کی آواز سنیں گے تو نماز کے لیے بیدار ہو جائیں گے، نماز کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں گے۔ تم نے وہ سوچا ہے کہ جو ہو حقیقت میں ہوگا، ہمیں حتمی طور پر اس سے ہونا ہی ہونا ہے، ہوا بھی آئے گی، روشنی بھی آئے گی، لیکن اگر تمہاری نیت میں یہ بات ہو جاتی۔ میرے ساتھ ایک اور واقعات آ گیا، آپ کو سنا دوں کہ ایک دفعہ ہم حج پر گئے، ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست بھی حج پر تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج کی سعادت عطا کی ہے۔ تو وہ عجیب چونک کر کہنے لگی نا جی نا، حج وغیرہ کیا، ہم تو اپنے مولا کا گھر دیکھنے آئے ہیں۔ ایک سوچ تھی اس بیچارے کی، کہا ہم تو اپنے مولا کا گھر دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا افسوس کہ آپ نے اپنا پورا سفر ضائع کر دیا، عجب نہیں کہ یہ حج بھی ضائع ہوا آپ کا۔ کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، یہ آپ کی مولا کا گھر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بالکل حضرت عامر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولود کعبہ ہیں، یہ ان کا گھر ہے، وہ یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ تو آپ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ نیت کر رہے تھے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور حج کے ضمن میں اپنے مولا کا گھر بھی دیکھ لوں گا، تو آپ کو دونوں ثواب حاصل ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ آپ کی نیت میں صرف یہی ہے کہ گھر دیکھنے آیا ہوں اپنے مولا کا، تو حج کا اخلاص وہ کہاں گیا؟ وہ تو ختم ہو گیا، آپ نے اس کی طرف تو سوچا بھی نہیں، اس کا ارادہ بھی نہیں ہے، آپ کی نیت بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو اس وقت تقریباً 1500 پاؤنڈ میں حج ہوتا تھا، تو میں نے کہا یہ آپ کے 1500 پاؤنڈ بھی ضائع ہوئے، یہ 2 ہفتے بھی آپ کے ضائع جائیں گے، اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ ضائع جائے گا۔ اور عجب نہیں، مولا علی علیہ السلام بھی آپ کی اس آمد کو قبول نہ کرے، اس لیے کہ جو علی کے اللہ کا نہیں ہے وہ علی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا علی بات نام ہی ہے، ذات اقدس کا ہے، علی نام سبحان ہی اللہ اس عظیم المرتبت ہستی کا ہے جو اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں آئی ہے بلکہ اللہ کو منوانے کے لیے آئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ علی علیہ السلام اپنے آپ کو منوانا چاہتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے لیے، بے شک لیکن علی تو اپنے آپ کو منوانے ہی نہیں آئے تھے، علی اپنے اللہ کو منوانے آئے تھے۔ اور اگر سبحان آپ کے دل میں اس کی قدر و منزلت نہیں ہوگی تو پھر آنا بیکار ہے آپ کا۔ مقصدیت ہونی چاہیے، انسان ہدف کو دیکھے، بالکل انسان نیت کو دیکھے۔ تو چنانچہ جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب انسان اس مہینے کیا کوئی کال ہے آپ کے پاس؟ نہیں آغا صاحب، میرے پاس بس لاسٹ 5 منٹس ہے۔ 5 منٹ ہے بس، ابھی تو میرا بہت جی لمبا چوڑا خطبہ باقی ہے۔ انشاءاللہ خیر، ماہ مبارک کے تو آپ نے رمضان میں جی ہاں انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو کہا کہ وہ کتنا شقی و بدبخت انسان ہے کہ جو من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، وہ کتنا بد نصیب و بدبخت انسان ہے کہ جس ماہ مبارک میں بھی بخشا نہ جائے، اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں یہی دعا کروں گا، آخر میں گفتگو ختم کرتا ہوں
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہونی چاہیے، اے اللہ اپنی ذات کے لیے بھی اور تمام مومنین و مومنات کے لیے، تمام مسلمین و مسلمات کے لیے یہ دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار ہم سب کو اس مہینے میں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرما۔ روزے رکھ سکتے ہو تو روزے رکھنے کی سعادت عطا فرما، اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو قرآن تو پڑھ سکتے ہیں نا، ڈائبٹک قرآن پڑھنے سے تو نہیں روکتی نا، بالکل صحیح، یا اور کوئی بیماری آپ کو تلاوت قرآن سے بھی روک دیتی ہے؟ مطلب اگر شاید ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر نے یا کسی ہاسپٹل نے ڈائگنوز کیا ہو کہ بھئی اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ ہوگا۔ تو روزہ نہ رکھیں، کوئی بات نہیں، آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ نہ رکھیں روزہ، اس کے بدلے ایک فدیہ دے دیجئے آپ۔ فدیہ کیا ہے؟ 750 گرام آپ کھجور یا گندم یا اس کے متبادل کوئی بھی چیز کہ جو کھانے میں استعمال کی جاتی ہے وہ دے دیجئے۔ تو یہ مسئلہ شرعی بھی فقہی بھی بیان کر دیا میں نے۔ جی اسلامی کی معافی چاہوں گی، اگر پاؤنڈ میں کریں تو پر ڈے کا ایک روزے کا کتنا بن جاتا ہے؟ دیکھیے ابھی تک میں جو بتا رہا تھا لوگوں کو اس کا فدیہ وہ 2 پاؤنڈ، کیونکہ میں نے بازار سے اجناس کی قیمتیں معلوم کر کے وہ کیلکولیٹ کیا تھا کہ 2 پاؤنڈ صحیح ہے، لیکن ابھی جیسا کہ سننے میں آتا ہے کہ آج کل مہنگائی بڑھ گئی ہے اور پرائسز دگنے ہو گئے ہیں، تو اگر ایسا ہے تو کوشش کریں کہ کم سے کم 3 پاؤنڈ دے دیں، 3 پاؤنڈ پر ڈے کے حساب سے دے دیں، انشاءاللہ العزیز عند اللہ ماجور بھی ہوں گے اور مجزی بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز، یعنی ذمہ داری آپ کی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک سوال کہ جیسے ابھی یہ جو امداد کر رہے ہیں لوگوں کی کھانے پینے کے لیے، آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے لوگ، تو اگر وہ پیسہ آپ اس نیت سے دے سکتے ہیں فدیہ کے مطلب جو روزوں کا کفارہ، وہ روزے جو ہم اس کی قضا نہیں رکھ پائے اور وہ سال گزر گیا تو وہ پھر کفارہ کہلاتا ہے؟ نہیں، جو روزے اگر آپ نے نہیں رکھے اور کسی مجبوری سے نہیں رکھے اور وہ مجبوری لاسٹ رمضان سے کمنگ رمضان تک برقرار ہے، تب تو وہ کفارہ نہیں بلکہ وہ فدیہ کہلائے گی کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ نے فدیہ دے دیا اس روزے کا، رائٹ۔ اور اب اگر فدیہ جو ہے آپ جی اگر رکھ سکتی تھی اور پھر بھی نہ رکھ پائی تو کہتے ہیں نا ہاں کہ پھر تو قضا آپ کو کفارہ بھی دینا پڑے، جی قضا بھی ادا کرنی ہوگی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا، کیونکہ یہاں آپ نے غفلت کی ہے، اپنی ڈیوٹی سے آپ نے غفلت کی، فریضے سے غافل ہوئے تو کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ قضا بھی ہے، تو اس کا بھی البتہ یہ 3 آپ کا جو پاؤنڈ سوال نہیں، کفارہ جو ہے وہ الگ ہے، کفارہ جو ہے یا تو انسان 2 مہینے کے روزے رکھے ایک روزے کے بدلے، یا انسان ایک غلام آزاد کرے، یا پھر انسان جو ہے 40 یتیموں کو مستحقین کو کھانا کھلائے، ان 3 میں سے کوئی ایک چیز کو دینی ہوگی کفارے میں، لیکن فدیہ میں کہ 3 پاؤنڈ پر ڈے کے حساب سے دے دیں، یعنی بالکل احتیاط کے طور پر۔ اور یہ فدیہ جو ہے آپ ماہ رمضان میں بھی دے سکتی ہیں کہ بھئی میں اس سال مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہوں، تو آپ وہ پیسے بھیجوا سکتی ہیں، اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ فدیے کے پیسے ہیں، آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں فدیہ بھیج رہی ہوں، کیونکہ فدیہ بہرحال ایسے ہی مستحقین تک پہنچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت جزاک اللہ۔ شکریہ، سلامت رہیے، بہت شکریہ، اتنا خوبصورت پروگرام، خوبصورت میسج پہنچانے کا، مولا آپ کو صحت سلامتی زندگی عطا کرے انشاءاللہ، اور آپ سے الہی ہم سب آمین، فیصلے جزاک اللہ۔ کرتے رہیں اس پیغام کے ذریعے، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ ساتھ کو بھی صحت و سلامتی دے اور اہل بیت ٹی وی کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ماہ مبارک کی عبادات کا فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ آغا صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہمارے ساتھ استقبال ماہ مبارک رمضان کے اس پروگرام میں آغا مولانا رضا حیدر رضوی صاحب نے جوائن کیا تھا۔ گزارشات روز کرتی رہوں گی کہ ماہ مبارک رمضان میں میرا 7 ڈیز پروگرام رہے گا اور ٹائم تھوڑا چینج ہو جائے گا، سٹارٹنگ ٹائم 1:15 رائٹ آفٹر نماز ظہرین انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام شروع کر دیں گے، اس میں بھی 2 ہی پورشنز ہوں گے،
فرسٹ پورشن میں محترمہ زہرا زیدی صاحبہ مجھے جوائن کریں گی اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اس میں اعظم کو انشاءاللہ اس میں ان کے ساتھ آپ کے لیے لے کر آئیں۔ سیکنڈ پورشن میں انشاءاللہ ہمیں کوئی اور گیسٹ جوائن کریں گے جو آپ کے لیے میرے لیے ماہ مبارک رمضان کے بہترین وہ پیغام، بہترین جو ہمارے لیے نفس کا محاسبہ کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، وہ پیغامات لے کر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔